अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन उर्दू इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में जो मुख्तलिफ़ वीडियोस पेश किए जा रहे हैं, उनमें आज हम हाल ही के तनक़ीदी नज़रियात पढ़ेंगे। हाली गालिब के शागिर्द थे और सर सैयद तहरीक के एक बड़े कारकुन थे। 1837 में पैदा हुए, 1914 में उनका इंतकाल हुआ। मशहूर शायर थे, इंशा परदास थे, स्वाने निगार नक्काद गुज़रे। जिसे कहा गया कि गालिब के शागिर्द थे और सर सैयद की इस्लाही तहरीक में हिस्सा लिया। सर सैयद की इस्लाही तहरीक से मुराद सर सैयद अहमद ख़ान ने महसूस किया था कि अंग्रेज़ की ग़ुलामी में हिंदुस्तानी मुसलमान ख़ास तौर से पसमानदा हो गए और उन्होंने उनकी तालीम और तोहम परस्ती से उन्हें दूर करने के लिए काम किया। तो सर सैयद ने अलीगढ़ तहरीक के उन्वान से जो तहरीक चलाई थी, उसमें अपने रफ़क़ाए किराम जो साथियाँ थे, उनमें अल्ताफ़ हुसैन हाली से उन्होंने मद्दो जज़र इस्लाम के नाम से नज़्म लिखाई। और हाली की जो शायरी रही और उनके जो तनक़ीदी नज़रियात रहे, उनसे उर्दू अदब में बहुत बड़ी तब्दीली आई। तो हाली सर सैयद की इस्लाही तहरीक के अहम कारकुन थे। इब्तिदा में ख़दीम तर्ज़ की गज़ल गोई की। ये ख़दीम तर्ज़ की गज़ल गोई से मुराद गज़ल में दाखिली जज्बात होते हैं, इश्क़ का इज़हार होता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हाली अदब की मक़सदियत की तरफ मायल हुए। उन्होंने कहा कि अदब बराए अदब के बजाय अदब बराए ज़िंदगी होना चाहिए। अदब लिखने का कोई मकसद होना चाहिए। अदब से मुराद शायरी में या नस्र में कुछ जज्बात का इजहार किया जाए। उन्होंने अंजुमन पंजाब के मुशायरों में नज़में सुनाते हुए नज़्म गोई को फ़रोग़ दिया। ये अंजुमन पंजाब क्या है, ये भी आप लोगों को पढ़ना है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने गज़ल की शायरी के ख़िलाफ़ मौज़ूआती शायरी को परवान चढ़ाया था और इसके सिलसिलावार इजलास हुए थे, जिसमें इक़बाल ने भी नज़में कही थी, हाली ने और आज़ाद ने। तो नज़्म गोई को फ़रोग़ दिया। इन्होंने 1889 में अपनी मशहूर मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम लिखी और स्वानह निगारी में इनकी किताबें मशहूर हैं। हयात सादी, ये सादी से मुताल्लिक़ 1882 में लिखी उन्होंने। यादगार गालिब, ये जो है गालिब उनके जो उस्ताद थे, उनकी सवाने 1897 में लिखी। और हयात जावेद अपने जो मुरब्बी हैं सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने के बारे में उन्होंने ये किताबें लिखी। तो ये सवाने निगार भी थे। और सवाने निगारी में ये होता है कि कोई शख्स किसी की ज़िंदगी के हालात लिखे। अगर कोई ख़ुद अपने ज़िंदगी की हालात ख़ुद लिखे तो उसे ख़ुद नविश्त कहते हैं या आप बीती कहते हैं। अब हाली का जो अहम कारनामा है तनक़ीद के हवाले से, वो मुक़द्दमा शेर व शायरी है। ये असल में उन्होंने अपनी मक़सदी शायरी की तायीद में कुछ ख़यालात का इज़हार किया था और वो शायरी के साथ उन्होंने इसको शाये किया। बाद में जब लोगों ने महसूस किया कि इनकी जो बातें हैं उर्दू तनक़ीद के हवाले से बहुत अहम है, तो इसको फिर अलग किताबी शक्ल में शाया किया गया और इसका नाम मुक़द्दमा शेर व शायरी पड़ा। और ये किताब इतनी मकबूल हुई कि हाली जदीद उर्दू तनक़ीद के बानी क़रार पाए। उर्दू तनक़ीद पहले भी थी, जैसे कि तज़किरों में इसका ज़िक्र आता है और शुअरा जो है शायरी की अहमियत के ताल्लुक़ से ख़यालात ज़ाहिर किए थे। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने मुक़द्दमा शेर व शायरी में अपने तनक़ीदी नज़रियात पेश किए
اب یہ حالی کے تنقیدی نظریات کیا ہیں، یہ جو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے، امتحان میں اس سے متعلق کچھ بھی سوال آ سکتا ہے۔ حالی اردو کے پہلے نقاد ہیں جنہوں نے باضابطہ طور پر اردو تنقید کے اصول مقرر کیے۔ اردو تنقید کے اصول اس وقت تک نہیں تھے، انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی۔ حالی اپنے زندگی میں انگریزی کتابوں کی ایک دکان میں کام بھی کیے تھے، اور وہاں انہیں کئی انگریزی کتابوں کو پڑھنے کا موقع ملا تھا، تو انہوں نے اپنے طور پر مغربی تنقید پڑھی اور اس کے کچھ نظریات کو اردو میں پیش کیا۔ حالی نے زمانے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ادب برائے ادب کے نظریے کی نفی کی، اور ادب کے مقصدی پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے ادب برائے زندگی کا نظریہ پیش کیا۔ یعنی انہوں نے پرزور تائید کی کہ ہم جو کچھ لکھیں زندگی کی بھلائی کے لیے، زندگی کی تعمیر کے لیے لکھیں، صرف جذبات کے اظہار کے لیے ادب برائے ادب نہ لکھیں۔ پھر انہوں نے اردو شاعری اور اس کی شعری اصناف پر اپنے تنقیدی خیالات کا اس مقدمے میں اظہار کیا، اور حالی کے یہ تنقیدی خیالات جدید اردو تنقید کا آغاز ثابت۔ بعد میں جتنے بھی اردو کے نقاد ہیں جو آپ کو نصاب پہ پڑھنا ہے، ان کے نظریات بھی پڑھنا ہے، تو حالی ان سب کے میر کاروان تھے، لیڈر تھے، بانی تھے اردو تنقید کے، اور لوگوں نے جو ہے ان کے خیالات کو تسلیم کیا، وہ اردو کے پہلے تنقید نگار قرار پائے۔ اور مولوی عبدالحق نے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کا پہلا نمونہ قرار دیا۔ اگر کوئی اس طرح کا جملہ آپ کو سوال کیے کہ حالی کے مقدمے کو اردو تنقید کا پہلا نمونہ کس نے کہا، مولوی عبدالحق نے کہا، اور عالم مسرور نے کہا کہ اردو شاعری کا پہلا منشور۔ یہ اس طرح کے کوٹیشنز جو ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو سوال کی شکل میں پوچھے جا سکتے۔ مقدمے کو اردو شاعری کا پہلا منشور کس نے قرار دیا، عالم مسرور نے قرار دیا۔ اب حالی کے جو تنقیدی نظریات ہیں، نظریات کہتے ہیں افکار کو، خیالات، تو پہلی چیز انہوں نے مقدمے میں جو پیش کی ہے وہ شعر کی تاثیر ہے، یعنی شعر اثر رکھتا ہے، شاعری سے اثر ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور شاعری کو، زندگی کو بہتر بنانے میں کام لینا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے کام لے جا سکتے، تو انہوں نے مقدمے میں دو تین مثالیں دی کہ قدیم یونان میں ایتھنز والوں کو بار بار شکست ہونے لگی، تو وہاں کے شاعر سولن نے درد انگیز اور ولولہ خیز اشعار پڑھے، جس سے ایتھنز والوں کی غیرت جاگ گئی اور انہوں نے اپنے دشمن کو شکست دے دی۔ تو یہ شاعری جو ہے، جب جو جنگیں ہار جاتے تھے فوجی، تو فوجیوں میں جذبہ ابھارنے کے لیے جذباتی اشعار گئے، تو حالی نے ثابت کیا کہ شاعری سے کام لیے جا سکتے۔ ایشیا میں شاعری سے بڑے اہم اور مفید کام لیے گئے۔ عرب شاعر عاشا کے تعلق سے ایک بات مشہور تھی کہ وہ اپنی شاعری میں جس کسی کی مدح کرتا، تعریف کرتا، وہ عزیز و نیک نام ہو جاتا، اور جس کی ہجو کرتا، یعنی جس کی تذلیل کرتا، بے عزتی کرتا، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا۔ اس نے خاتون کی لڑکیوں کے بارے میں قصیدہ لکھا تو ان لڑکیوں کی آسانی سے شادی ہو گئی۔ عاشا کا قصیدہ پڑھ کر بڑے بڑے عرب لوگوں نے ان لڑکیوں سے شادی کر لیا۔ اس طرح مختلف واقعات سے حالی نے ثابت کیا کہ اچھی شاعری سے تبدیلی اور اصلاح کا کام لیا جا سکتا ہے۔ تو حالی چونکہ ادب برائے زندگی کے علمبردار تھے، حامی تھے، تو انہوں نے واقعات کے ذریعے سمجھایا کہ شاعری سے زندگی کے کام لیے جا سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جیسے فانی ہے، غالب ہے، میر ہے، انہوں نے غزل کو خاص طور سے داخلی جذبات کے اظہار تک محدود کر لیا تھا۔ زندگی کے لیے شاعری کام آتی تھی، اس جانب توجہ نہیں تھی۔ اس طرح حالی کے ان خیالات کو بہت لوگوں نے سخت مخالفت بھی کی، اور شاعری کا کام تو لطف اندوزی ہے، جیسے بھی کہا گیا کہ لکھنؤ میں خاص طور سے لطف اندوزی، یہ پہلے زمانے میں
شاعری کا مقصد تھا، لیکن حالی نے جو کچھ کہا وہ وقت کا تقاضا تھا۔ حالی کا دور سب جانتے ہیں کہ وہ 1837 میں پیدا ہوا، یعنی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو زوال آ گیا تھا اور مسلمانوں کے پاس جو حکومت تھی چھین لی گئی تھی اور مسلمان بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ اس وقت ضروری تھا کہ شاعری مقصدی ہو، اس لیے کچھ عرصے بعد لوگوں نے حالی کے خیالات سے اتفاق کیا۔ لوگ ان کے خیالات سے اتفاقات کرنے لگے۔ حالی نے شاعری کو سوسائٹی کے تابع قرار دیا۔ یہ ایک اہم پہلو ہے حالی کے تنقیدی نظریہ کے، شاعری سوسائٹی کے تابع ہوتی ہے، اور انہوں نے لکھا کہ سوسائٹی کا مذاق اچھا ہو تو شاعری اچھی ہوگی، یعنی لوگ کس طرح کی شاعری پسند کرتے ہیں۔ آج کل مشاعروں کی واہ واہ شاعری جو پسند کی جا رہی ہے، یہ ایک سوسائٹی کا مزاج ہے، تو ورنہ زمانے کا مزاج دیکھ کر شاعر بھی شاعری میں مبالغہ آرائی کرنے لگیں گے، جیسے میر انیس نے اپنے مرثیہ میں مبالغہ آرائی کی تھی۔ تو بری شاعری سے زمانے کا مزاج بگڑے گا۔ حالی کہتے ہیں اس لیے شاعر اور سماج دونوں کو اپنے مزاج کو سدھارنا ہوگا۔ اس زمانے میں چونکہ خواب غفلت کا شکار تھے لوگ، اور لکھنؤ میں خاص طور سے درباروں میں ناچ گانوں کی محفل ہوتی تھی، تو اس سے حالی جو ہے سخت نفرت کیے اور بولے کہ شاعر اور سماج دونوں کو اپنے مزاج کو سدھارنا ہوگا، اور سوسائٹی اچھی ہوگی تو اچھی شاعری ہوگی۔ شعر کی تعریف کے حوالے سے حالی کے نظریات کیا ہیں؟ انہوں نے اپنے مقدمے میں مختلف ماہرین کی تعریفیں پیش کی، لکھا کہ شاعری ایک قسم کی نقالی ہے۔ اب یہ دیکھیے، ارسطو نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی اس میں حسین نظارے پیش کیے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کائنات کا پہلا نقشہ تھا، اور اللہ نے کن کہا تو اللہ کی مرضی سے یہ کائنات کا نقشہ بن گیا، ندی نالے پہاڑ آسمان چاند سورج ستارے۔ اب انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس کو سوچنے کی اور اپنے خیال کو ظاہر کرنے کی جو صلاحیت دی ہے، شاعر لفظوں کے ذریعے اپنے خیال کو پیش کرتا ہے، تو وہ جو خیال پیش کرتا ہے ایک قسم کی نقالی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو تصویر بنائی گئی ہے اس سے وہ خیال اخذ کرتا ہے اور اپنے خیال کو لفظوں کا ڈھانچہ پہ، اگر مصور ہے تو تصویر بنائے گا، بت تراش ہے تو بت تراشے گا۔ تو اسی طرح شاعر بھی لفظوں کے ذریعے ایک پر اثر خیالی تصویر پیش کر سکتا ہے، یہ حالی کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک محقق کی شعر کی تعریف پیش کرتے ہوئے لکھا کہ شعر کیا ہے۔ انہوں نے کہا جو خیال ایک غیر معمولی اور نرالے طور پر لفظوں کے ذریعے اس طرح ادا کیا جائے کہ سامع کا دل اس کو سن کر خوش یا متاثر ہو، وہ شعر ہے۔ یہ حالی نے جو شعر کی تعریف کی ہے، ایک خیال نرالے اور منفرد طور پر لفظوں میں اس طرح پیش کیا جائے کہ سامع کا دل اس کو سن کر خوش یا متاثر ہو، شعر ہے۔ تو یہ حالی کا شعر کے تعلق سے نظر ہے۔ شاعری کے لیے انہوں نے 3 شرطیں رکھی ہیں، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تخیل ہے، اور مطالعہ کائنات ہے، اور اس میں تفحص سے الفاظ۔ تخیل سے کیا مراد ہے؟ امیجنیشن، یہ ایسی صلاحیت ہے جو مشق سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ خدا داد ہوتی، لیکن اگر کسی میں یہ صلاحیت ہو تو اسے مطالعے کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے۔ سوچنے کی صلاحیت، جو شاعر خیال پیش کرتا ہے شعر میں وہ سوچ کر پیش کرتا ہے، تو اگر اس کے اندر خدا داد صلاحیت ہے اچھے باتیں سوچنے کی تو نیا خیال پیش کر سکتا ہے۔ جیسے غالب کی شاعری کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسی جدت تھی کہ وہ نئے خیالات کو اپنی شاعری میں پیش کرتے تھے۔ حالی نے انگریز اور عرب ماہرین ادب کی تعریفوں اور اشعار کی مثالوں کے ذریعے قوت متخیلہ کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ شاعری کے لیے پہلی شرط تخیل اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرا کیا ہے؟
مطالعہ کائنات کا مطالعہ کرنا. حالی اچھی شاعری کے لیے کائنات کے مطالعے کو ضروری قرار دیتے ہیں. ہر فنکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی اس وسیع اور اس کائنات کا مشاہدہ کرے اور مختلف چیزوں سے چیزوں سے مختلف خصوصیتوں کو کائنات سے اخذ کرے. اب یہ ہم بھی کائنات میں غور کرتے ہیں کہ آسمان کیا ہے، چاند کیا ہے، تارے کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی خوبصورت ہے. تو متحد سے مختلف اور مختلف سے متحد کو اخذ کرے اور اس مطالعے کو کہ سرمائے کو اپنی یاد کے خزانے میں رکھے اور وقت ضرورت انہیں اپنی شاعری میں استعمال کرے. تفحص سے الفاظ کیا ہے؟ علی کہتے ہیں شاعری کو بہتر بنانے کے لیے کلام میں اچھے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، جس طرح ایک مصور اپنے تصویر کو خوبصورت بنانے کے لیے بہتر رنگوں کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح شاعر کو بھی سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کرنا چاہیے اور پیش کیے گئے خیالات کو کاٹ چھانٹ کر درست کرنا چاہیے. اس طرح شاعر کا کام انگوٹھی میں نگینہ جڑنے کا کام ہے. میر انیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لفظوں کے جوہری تھے. لفظ ان کے پاس ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ جیسے چاہے لفظوں کو اپنی شاعری میں استعمال کرتے تھے. اب ہم میر کی شاعری کے بارے میں بولتے ہیں کہ سہل ممتنع ہے. ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور غالب کے پاس بھی اچھے اچھے اشعار ہیں. روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی. اور اس طرح کی شاعری. تو لفظ کا استعمال بہت ضروری ہے، یہ حالی کہتے ہیں. شاعری کی 3 شرطیں: تخیل ہے، تفحص سے الفاظ ہے اور کائنات کا مطالعہ. شعر کی خوبیاں. حالی کیا کہتے ہیں کہ اس میں سادگی، جوش اور اصلیت ہو. شاعری کے لیے 3 باتیں بولے تھے انہوں نے، یہاں شعر میں 3 باتیں ہونا والا: سادگی، جوش اور اصلیت. یہ تنقیدی نظریات میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ شعر کی خوبیوں کے لیے حالی نے یہ 3 باتیں رکھی. پہلی چیز سادگی کیا ہے؟ شعر کو سادہ اور آسان ہونا چاہیے. اس زمانے میں قصیدوں میں مشکل بھاری بھرکم الفاظ استعمال ہوتے تھے. کچھ شاعر تو ایسے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے دوسروں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا. اور میر کی شاعری جو ہے خاص طور سے سادگی کے لیے مشہور ہے تاکہ سننے والے اسے سمجھ سکیں. تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں تک اس کو پہنچائیں. شاعری کا مقصد ترسیل ہوتا ہے، یہ اہم بات ہے. اپنا خیال دوسروں تک پہنچے، اس کو ترسیل کہتے ہیں. اگر شاعر کا پیش کردہ خیال سامع یا قاری تک نہ پہنچ سکے تو شاعری کا مقصد مکمل نہیں ہوگا. یہ اہم بات حالی نے کہی کہ شعر سادہ ہو اور جو بات کہی گئی سننے والے تک پہنچ جائے. اس لیے حالی سادگی پر زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیچیدہ خیالات کو بھی عام بول چال کی زبان میں استعمال کیا جانا چاہیے. شاعری میں اصطلاح سنگلاخ زمین ہے، بلکہ مشکل زمین میں شعر کہنا، ورنہ شعر سادگی کے زیراور سے محروم سمجھا جائے گا. حالی کہتے ہیں کہ اردو قصیدہ نگاری میں پرشکوہ الفاظ سے بھی کہا گیا، پرشکوہ الفاظ کے استعمال سے قصیدوں کی سادگی متاثر ہوئی ہے. یہ اہم پہلو ہے کہ غالب بولے کہ قصیدے مشکل زبان کی وجہ سے غیر مقبول ہو گئے. وہ غزل اور مثنوی میں بھی سادگی کی حمایت کرتے ہیں. دوسری چیز جوش ہونا چاہیے شعر میں. بول رہے جوش سے حالی کی یہ مراد ہے کہ شعر میں مضمون ایسے بے ساختہ الفاظ اور مؤثر انداز میں پیش کیا جائے جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے سے مضمون نہیں باندھا، بلکہ خود مضمون نے شاعر کو مجبور کر دیا کہ اسے شعر میں پیش کیا جائے. بعض خیالات شاعروں کو وارد ہوتے ہیں اور وہ ایسے پیش ہوتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا مضمون نہیں ہوتا. ایسا شعر پر اثر ہوتا ہے اور سننے والے کے دل پر اثر کرتا ہے. اقبال کے پاس جو بہت سے مقبول اشعار ہیں وہ اسی نوعیت کے. جوش سے مراد نہیں کہ مضمون کو جوشیلے الفاظ میں بیان کیا جائے، بلکہ دھیمے الفاظ سے بھی چھری اور خنجر کا کام لیا جا سکتا ہے. عربی میں جوشیلی شاعری کی مثالیں بہت ملتی ہیں. عرب لوگ جو ہیں یہ جذباتی شاعری بہت کرتے ہیں. اصلیت. حالی کا خیال ہے کہ اچھے شعر کی بنیاد اصلیت پر ہوتی ہے. اگر شعر میں وہ بات بیان کی جائے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں
تو ایسا شعر جھوٹا خواب بن جائے۔ یہ مبالغہ آرائی میں ہمارے شعراء نے بہت سی جھوٹی باتیں کہی تھی۔ حال ہی کہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اسی کو بیان کیا جائے، جھوٹ بیان نہ کیا جائے، یعنی شاعری میں انسانی عقل اور مشاہدے پر مبنی باتیں بیان کی جانی چاہیے۔ اب دن کو رات اور رات کو دن نہیں بولنا چاہیے۔ حال ہی سے قبل اکثر شعراء نے شاعری میں مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا، جھوٹ اور شعر کی رونق بڑھائی تھی، لیکن حال ہی کے زمانے میں زندگی مسائل سے دوچار تھی، اس لیے حال ہی شاعری میں جھوٹ اور مبالغہ سے سخت نفرت کرتے تھے۔ بری شاعری پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مسدس میں یہ اشعار کہے: برا شعر کہنے کی اگر کچھ سزا ہے، ابس جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے، تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے، گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، اور جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہم۔ یہ انہوں نے مسدس میں جھوٹی شاعری کے تعلق سے کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دن گئے کہ جھوٹ تھا ایمان شاعری، قبلہ ہو اس طرف تو نہ کیجیے نماز تو، جھوٹ کی طرف مت جاؤ۔ شاعری کے تعلق سے ایک اہم پہلو جو حالی کا نظریہ ہے وہ نیچرل شاعری کا ہے۔ حالی نے شاعری کو فطرت سے قریب رکھنے کی تلقین کی اور لکھا کہ قدیم دور کے شاعروں میں فطری شاعری زیادہ دکھائی دیتی، بعد میں شاعری میں مبالغہ آرائی شامل ہوتی گئی۔ حالی نے اپنے مقدمے میں الفاظ، لفظ اور معنی کا رشتہ اور وزن و قافیے کی اہمیت بھی اجاگر کی ہے، اور اس کے بعد اپنے مقدمے کے دوسرے حصے میں اردو شاعری کی اصناف غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی کی اصلاح کے بارے میں خیالات پیش کیے۔ غزل کی اصلاح کے تعلق سے حالی کے جو نظریات مشہور ہیں، سب سے پہلے انہوں نے غزل کو قابل اصلاح قرار دیا کیونکہ عوام میں مقبول تھی اور اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ غزل پہ حالی نے جو اعتراضات کیے ان میں یہ بھی ہے کہ غزل میں عشق نہ بھی کیا جائے تو غزل میں عاشقی کا دعویٰ کرتا ہے، مطلب کوئی حقیقت میں عشق نہ بھی کرے تو شاعری میں بہت زیادہ عشق کے دعوے کرتا ہے۔ غزل کے مضامین محدود ہیں، اس میں قدیم زمانے میں کہی گئی باتوں کو الٹ پلٹ کر بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ غزل کے الفاظ میں شراب، ساقی، صراحی، جام وغیرہ کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا اس برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ حالی کی ایک شدت ہے کہ یہ جو شراب، ساقی ہے، یہ جو ہے ظاہری معنوں میں نہیں ہوتے بلکہ غزل کی جو لفظیات ہیں وہ ہے۔ شراب سے مراد علم بھی ہے، اور ساقی پلانے والا جو مراد ہے اس میں کہ بزرگ لوگ واعظ بھی ہو سکتا ہے، خدا بھی ہو سکتا ہے۔ غزل میں محبوب کو مرد کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے جو باعث شرم ہے۔ یہ ایک اہم پہلو ہے کہ غزل میں محبوب کی جو صنف ہے وہ مذکر ہے۔ غزل کی زبان بھی خاص دائرے سے باہر قدم نہیں رکھتی اور صنعتوں کے استعمال سے شعر کی تاثیر جاتی رہتی۔ لکھنؤ میں جو ہوا تھا کام، اس لیے حالی غزل میں موجود ان باتوں کو غلط سمجھتے غزل کی اصلاح چاہتے ہیں، اور وہ غزل میں عشق و عاشقی کے علاوہ زندگی کے دیگر موضوعات اور مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے اصلاح پیش کی کہ غزل میں عشق و عاشقی کے علاوہ زندگی کے دیگر موضوعات اور جو غم ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ بھی بیان کیا۔ غزل میں حقیقی عشق پر زور دیتے ہیں جو ایک بندے کا خدا سے ہوتا ہے۔ غزل میں ایک ہی طرح کے الفاظ کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ حالی نے غزل پر اپنے زمانے کے اعتبار سے جو اعتراضات کیے، لیکن حالی کے ان اعتراضات کو کچھ لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے باوجود بعد کے دور میں غزل میں مقصدی شاعری ہوتی رہی۔ تو مثنوی اس زمانے میں مشہور تھی، تو مثنوی کے تعلق سے بھی حالی نے خیالات پیش کیے کہ اور چونکہ غزل میں قافیے کی پابندی ہوتی، تسلسل نہیں ہوتا، تو مثنویاں لکھی گئی عرب میں اور فارسی میں۔ اچھا، عرب شاعری میں مثنوی کا رواج نہیں تھا، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ عربی میں مثنوی نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ کو سوال آئے تو جواب دے دو۔ فارسی میں مثنوی لکھی گئی، اور اردو مثنوی پر اعتراضات کیا ہے کہ مثنوی سے جیسا کام لیا جانا چاہیے تو نہیں لیا۔ مثنوی میں صرف عشقیہ مضامین بیان کیے، جو سیر البیان وغیرہ ہے اس کے اندر وہی ہے ساری باتیں۔
اور ایک کیا ہے مافوق الفطرت و عناصر، ناممکن باتوں کو مثنوی میں پیش کیا گیا۔ سیر البیان میں جو شہزادہ بے نظیر گھوڑے پر اٹھ کے جاتا ہے، اور گلزار نسیم میں وہ جو بقاولی کا جو پھول کا ذکر ہے، یہ صرف مافوق الفطرت باتیں ہیں۔ اس کی اصلاح کے لیے کہتے ہیں کہ اشعار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں اور دونوں کے بیچ میں رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ حالی کہتے ہیں کہ مثنوی کی بنیاد ناممکن اور فوق الفطرت عادت باتوں پر نہ رکھی جائے، کیونکہ اب علم اور سائنس کی ترقی سے ایسی فرشدہ باتوں کو رد کیا جا رہا ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ بعد میں دوسرے موضوعات پہ بھی جیسے زہر عشق ہے مثنوی لکھی گئی۔ مبالغہ شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے سے اس مقصد کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ واضح جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، موقع محل کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے بول رہے ہیں۔ مثنوی میں پیش کردہ مقامات اور واقعات فطرت اور عادت کے موافق ہوں۔ مثنوی میں جو خیال واقعہ بیان کیا گیا اس کی تردید نہیں کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے مثال دی کہ وہ جو شاعر دھان اور سرسوں کے کھیتوں کو ساتھ ساتھ پیش کرتا ہے، یہ بات خلاف واقع، کیونکہ دھان خریف میں ہوتے ہیں اور سرسوں ربیع میں، تو خلاف واقعہ بات نہیں ہونا۔ اور تفصیل سے جن باتوں کو پیش کرنا ہے تفصیل، اور اختصار والا کو اختصار سے پیش کرنا۔ یہ جو قصیدہ ہے اس کے تعلق سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہ انعام کے لیے قصیدے لکھتے تھے، اور اس میں سچے جذبات کا اظہار نہیں ہوتا تھا، تو حالی جو ہے اس میں بھی مقصدیت کو ظاہر کرو۔ مرثیے کے تعلق سے انہوں نے لکھا کہ واقعات کربلا اس کے اندر بیان ہوتے ہیں۔ لکھنؤ میں انیس اور الطویل نے مرثیہ نگاری کو عروج پر پہنچا، اس میں سراپا نگاری، جذبات نگاری، کردار نگاری کی مثال میں حالی مرثیے کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ اس سے اعلیٰ اخلاق کا سبق ملتا ہے۔ وہ مرثیے کے سین کو استعمال کرنے اور قوم کے اعلیٰ افراد کی وفات پر ان کی تعریف اور توصیف پر مبنی مرثی لکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ حالی کے تنقیدی خیالات اپنے زمانے میں کافی مقبول ہوئے، اور آج بھی حالی کے ان خیالات کو اردو تنقید کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں اپنے تنقیدی خیالات پیش کیے۔ یہاں جو ہے ہم جو سلیبس دیے تھے اس میں یہ مقدمہ شعر و شاعری کتاب ہے، تو آپ کو یہ کتاب بھی پڑھنا ہے، چونکہ اس زمانے کی حالی کی زبان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ کو اختصار کے ساتھ سمجھائے۔ یہ جو فہرست مضامین ہیں شعر کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے کہ شاعری کا ملکہ بیکار نہیں، شعر کی تاثیر مسلم ہے۔ اب انہوں نے ساری چیزیں دی، عاشا کا جو ذکر کریں، اور یہ سب انہوں نے مثالیں دی۔ اور شعر کی عظمت، شاعری سوسائٹی کتابیں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے شاعری کی یہ جو ہے یہ عربوں کے تخیل ہے، یہ تخیل کی تعریف ہے، کائنات کا مطالعہ ہے، تفحص سے الفاظ ہے، آمد اور آورد میں فرق کیا ہے یہ انہوں نے بتایا، شعر کی قسمیں کیا ہیں، سادگی، اصلیت اور جوش کیا ہے، نیچرل شاعری کیا ہے، غزل، قصیدہ، مثنوی، اور آگے بھی انہوں نے سنگلاخ زمینوں کا اور اس کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ یہ کتاب بھی آپ کو پڑھنا ہے، چونکہ زبان اس طرح کی ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے آپ کو نوٹس کی شکل میں پڑھایا گیا ہے۔ تو آپ حالی کے تنقیدی نظریات میں شاعری کی شرطیں، شعر کے تعلق سے حالی کے خیالات، اور غزل، قصیدہ، مثنوی کے بارے میں ان کے اعتراضات اور اس کا جواب، یہ جو ہے آپ کو پڑھنا ہے۔ تو جو بھی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں اہم باتوں کو آپ کو نوٹ کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ آج کا آپ کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر فون نمبر آپ کو دیا گیا ہے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔
تو امیدوار جو ہے یہ جو سلیبس میں جو کتابیں دی گئی ہیں JL کے امتحان کے لیے اس کو سلسلہ وار پڑھتے رہیں، اور جس طرح میں سمجھایا اس طرح کے آپ سمجھ کر اس کو نوٹس بنانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔